अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फैसला आपका में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखिला, खित्ते की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान के लिए खदशात और इम्कानात, और साथ ही साथ भारत तालिबान की इस बढ़ती ताकत को कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देख रहा है या देख सकता है, इस तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूं। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अफगान उमूर हसन खान साहब। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। इसी तरीके से वीडियो लिंक पे हमें साबिक सफीर अयाज वजीर साहब ने भी ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब भी आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद है। गजनफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन खान साहब आपकी तरफ सबसे पहले आऊंगा। ये अमेरिका की इस वक्त नीयत क्या है, उसके जो अज़ाइम है, उसकी जो नीयत है, अगर वाकई वो अफगानिस्तान में चाहता है कि क़याम अमन हो, वहां पे एक स्टेबल हुकूमत हो, तो ये जो जिस उजलत में वो यहां से गया है, क्योंकि पिछले 20 साल का अगर जायजा लें तो उसने इन 20 सालों में अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। वहां पर और ज्यादा सूरत हाल खराब हो गई। 20 साल पहले वहां पे सिर्फ तालिबान के हवाले से बात होती थी, आज वहां तालिबान के साथ दाइश भी है, वहां पर आज फिदाइन भी है, वहां पे आज तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है, वहां पे और भी धड़े इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, बड़ी शोरिश है वहां पे। टीटीपी भी इस वक्त अफगानिस्तान में जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये फरमाइएगा कि आज जिस तरीके से अमेरिका वहां से निकला है, क्या उसने अपने अज़ाइम मुकम्मल कर लिए या फिर पसे पर्दा उसके अज़ाइम कुछ और हैं? हसन खान साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली देखें, ये जो सुपर पावर्स होते हैं उनके फैसले या उनके जो पॉलिसीज भी होते हैं, इसी वजह से तो वो सुपर पावर है कि वो अपनी मफादात को सामने रख के फैसले भी करते हैं और दूसरे मुल्कों के साथ उनके ताल्लुकात भी उन पे प्रैक्टिकली उन पे बहस होते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया, उनके जो और जिस तेजी के साथ चला गया कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरह चाइना की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि ये हैस्टी विड्रॉल है, इसी तरह रीजन के बाकी ममालिक भी है, वो अगर पब्लिकली नहीं कह रहे हैं लेकिन फिर भी उनको ये एहसास है कि अमेरिका ने जो विड्रॉल किया इस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका ने ये कमिट किया था कि विड्रॉल होगी, उससे पहले बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के कुछ न कुछ एक मैकेनिज्म वो सामने ले आएंगे, इसके बाद वो अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। अगर अमेरिका ये समझता है कि उसने एक डॉटेड डॉक्यूमेंट्स पे तालिबान के साथ साइन किए और तालिबान से ये एश्योरेंस ली कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका के खिलाफ या अमेरिकी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में ये काम 2002 या 2001 में भी हो सकता था। लेकिन देखें, अमेरिका के जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट आई वो जो G7 की समिट हो गई उसके बाद, क्योंकि G7 की समिट ने बड़ी क्लियरली लाइन ड्रा किए एशिया की तरफ, जो यूरोपियन कंट्रीज का या स्पेशली अमेरिका का, क्योंकि इमर्जिंग चाइना या इमर्ज चाइना जो है उसको काउंटर करने के लिए उनके अहदाफ जो इस खित्ते में थे वो अफगानिस्तान से बियॉन्ड गए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे और जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद डॉक्टर अशरफ गनी ने जो पोजीशन ली वो अमेरिकी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि हम जो कहेंगे डॉक्टर अशरफ गनी और उसकी हुकूमत जो है उसको मान जाएंगे, लेकिन डॉक्टर गनी साहब ने जिस तरह 5000 अफगान प्रिजनर्स को, तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज करने पे जितने तक 6-7 महीने उस पे लगे, उसके बाद जो भी अमेरिकी जो कमिटमेंट हुए थे तालिबान के साथ वो जो करना चाह रहे थे, तो डॉक्टर साहब और उसकी टीम जो है उसको रिजेस्ट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये हैस्टी विड्रॉल इसलिए भी है कि दे वांट लेट अशरफ गनी एंड हिज टीम फेस द तालिबान, और तालिबान को जिस अंदाज से उनकी इमेज बिल्डिंग की गई, जिस अंदाज से उनकी जो फतूहात का लफ्ज मैं यूज करूंगा, उनको जिस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तालिबान, क्योंकि इफ यू रिमेंबर 2018 में बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी जो कि सिगार को वो कोट कर रही थी कि 70% एरिया जो अफगानिस्तान है वहां पे तालिबान की इन्फ्लुएंस है। तो भाईजान, अगर 2018 में 70% था 400 डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर 300 डिस्ट्रिक्ट्स में वो पहले से काबिज थे लेट्स से, या वहां पे उनका इन्फ्लुएंस था, तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि कहीं से 2 डिस्ट्रिक्ट, कहीं से 350 हो गए, आज 100 हो गए, आज 120 हो गए, तो नो डाउट अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं है। लेकिन जिस अंदाज से
مغربی میڈیا یا جس انداز سے امریکی میڈیا اس کو پریزنٹ کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اور میڈیا جو ہے، کیونکہ افغانستان میں تو یا امریکی میڈیا ہے یا یورپین میڈیا ہے، وہ دونوں افغانستان کو اپنی نظر سے جاتے ہیں سر اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے، جو ان کا ایک سامنے آ رہے ہیں طالبان جس طریقے سے. غضنفر خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر، یہ فرمائیے گا کہ پچھلے 20 سالوں میں جو مشکلات تھیں طالبان نے ان سے کیا سیکھا، کیونکہ اب خود طالبان کہتے ہیں کہ ہم وہ پرانے والے طالبان نہیں رہے. اب ظاہر ہے کہ وہ دنیا ان کو بلا رہی ہے، وہ دوحہ میں انہوں نے مذاکرات کیے، ایران نے ان کو بلایا، وہ ایران کے پاس گئے، انڈیا سے ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا پولیٹیکل اور سفارتی جو ہے ایک ایکسپوجر اس وقت دنیا کے سامنے آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا ان سے بات کرے گی یا ابھی بھی ان کے لیے جو ریکگنیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا دنیا کے لیے؟ غضنفر صاحب. ہلو جی غضنفر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز ابھی آئی ہے مجھے. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پچھلے 20 سال میں طالبان نے جو ہے وہ کیا سیکھا، وہ کتنے مختلف ہیں سن 2000 کے اور 2021 کے طالبان جو ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس ایک پولیٹیکل ایکسپوجر ہے، سفارتی ایکسپوجر ہے. دنیا تسلیم کرے گی، ابھی بھی ایک مسئلہ ہوگا دنیا کے لیے ان کو ریکگنائز کرنا؟ اصل میں بات یہ ہے، دیکھیے جب آپ بات کرتے ہیں افغانستان کے حساب سے امریکن فورسز کے آنے کی، اور اس تمام 13 سال کا جو افغانستان کے اندر جو تباہی بربادی امریکن فورسز نے کی ہے، اور جس طرح انہوں نے وعدے وعید کیے حریت کو لانے کے یا ایک سوشل آرڈر بحال کرنے کے، تو وہ تو آپ پرسوں کی بائیڈن کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے پڑھ لیجئے، وہ پریس میں بھی چھپی ہے، اور اس سے کہا کہ جی ہم افغانستان کے اندر نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں گئے تھے. ہمارا مقصد تھا القاعدہ کو ختم کرنا، اور ہمارا بنیادی مقصد تھا اسامہ بن لادن کو ٹریک کرنا، تو وہ ہم نے پورا کر لیا. اب ان دو چیزوں کے درمیان جو تباہی افغانستان میں ہوئی، اور جس طرح وہاں پہ الیکشنز کو بھی منور کیا گیا، ایک دفعہ کیا گیا، دوسری دفعہ کیا گیا، اور پپٹ قسم کی گورنمنٹ بٹھائی گئی، تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ دو پارٹیوں نے، دو گروپس نے سامنے آنا تھا. ایک تو افغان گورنمنٹ تھی جو امریکنز نے وہاں پہ بٹھائی تھی، اور دوسرے جو وہاں پہ پہلے جو قابض تھے، جس وقت پہلے جو حکومت میں تھے، جب امریکن فورسز نے وہاں پہ لینڈ کیا، وہاں پہ جمہوریت بحال کرنے کے نام پہ، تو وہ طالبان تھے. تو انہوں نے اسٹرگل شروع کر دی، انہوں نے وہ کوشش شروع کر دی کہ جی وہ جو فورن فورسز ہیں ان کی جو وہاں پہ حیثیت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. اب اس کے درمیان جب مختلف آپریشنز ہوئے، تو ان آپریشن کو ریزسٹ کس نے کیا؟ ان آپریشن کو ریزسٹ کرنے والی جو وہاں پہ پاور تھی یا قوت تھی، وہ تو طالبان تھے. تو صاف ظاہر ہے کہ پھر دو پارٹیاں تو بن گئی نا، ایک امریکنز بن گئے یا افغان ڈیفنس فورسز بن گئی، دوسری طالبان بن گئے. تو پرانے زمانے میں جیسا سوویت یونین چلی گئی تھی اور طالبان نے ایک اپنا کیپچر کیا تھا اور مختلف علاقوں میں آئے تھے، اس دفعہ آپ نے سوچا کہ ان کے فیز میں جو تبدیلی نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو پیس مذاکرات جو بھی چلے، وہ چاہے پاکستان میں ہوئے، چاہے چائنا میں ہوئے، چاہے دوحہ میں ہوئے، ان کے اندر ایک پولیٹیکل فیس ان کا نظر آیا. اور ابھی تہران میں مذاکرات ہوئے، یہاں پہ طالبان کے ریپرزینٹیٹو اور جو یونس قانونی تھے جو گورنمنٹ کو افغان گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ڈپٹی چیف نیگوشیٹر جو ہے طالبان کے شیر محمد استنقی تھی، وہ بھی موجود تھے. اس کا مطلب ٹھیک ہے، تمام چیزوں آگے بڑھتے ہیں. ایاز وزیر صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ جو بات کی جا رہی تھی، کیا واقعی امریکہ نے اپنے عزائم جو ہے مکمل کر لیے، جو اتنا اس نے ایک میس پھیلایا تھا افغانستان کے اندر؟ اور سیکنڈ یہ کہ پولیٹیکل فیز جو اس وقت طالبان کا سامنے آ رہا ہے، جو ان کا ایک سفارتی ایکسپوجر ان کو مل رہا ہے، دنیا اس وقت ایکسپٹ کر لے گی، ریکگنائز کر لے گی، یا ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیے دو سوال ہے. ایک تو امریکہ نے اہداف حاصل کیے نہیں کیے، دوسرا طالبان کو دنیا مانے گی نہیں مانے گی. تو امریکن اہداف جب وہ شروع میں آئے تھے افغانستان کے اندر، ان کے دو اہداف انہوں نے ڈکلیئر کیے تھے کہ طالبان کی حکومت کو ہٹانا ہے اور القاعدہ کو ختم کرنا ہے. پھر بہت جلد ہی انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ ہم نے حاصل کر لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 20 سال تک وہاں پہ رہے، اور طالبان اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس افغانستان میں آ گئے. افغانستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ
नहीं चाहता कि कंप्लीट अमन आ जाए, वरना जब वो और नेटो फुल पावर के साथ अफगानिस्तान में मौजूद थे, 1,50,000 के करीब फौजी थे और सामान के अलावा, तो उस वक्त तालिबान मुंतशिर थे। तालिबान चाहते थे कि अमेरिका से बात करे, अमेरिका बदलता कि हम तुम्हारे साथ बात नहीं करते, तुम काबुल हुकूमत से बात करो। तो बाद में अमेरिका ने घुटने टेक दिए और तालिबान के साथ बातचीत पे आ गए। अगर उस वक्त वो बातचीत पे आते और कहते कि हाँ तालिबान तुम भी आओ और काबुल हुकूमत भी आ जाए, हम भी बैठे, एक मुश्तरका आप हुकूमत आइंदा के लिए दरमियान में उस पर एग्री हो जाए, तो उसके बाद हम निकलते। वो तो उन्होंने किया नहीं, जल्दी में बात है कि हमारे अपने फौजी बच जाए, और उसी में फिर अफगानिस्तान में कल क्या होगा अल्लाह करे अमन आ जाए, लेकिन हालात अच्छी तरफ नहीं जा रहे। दूसरी बात, हालात सही तरफ नहीं जा रहे। दूसरी बात, आपने तालिबान की रिकॉग्निशन की कि उस पर बोलो या अब मेरी बात सुन रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है। जी सुन रहे फरमाइएगा। जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि अगर तालिबान की, जहां तक तालिबान के आइंदा अगर हुकूमत में आ जाए रिकॉग्निशन की बात है, तो वो डिपेंड करता है कि जब हुकूमत में आ जाए किस तरह हुकूमत में आते हैं और किस तरह वो हुकूमत चलाते हैं। अगर वही 90s वाले सिलसिले में वापस जाते हैं तो फिर तो तन्हाई होगी। मेरा ख्याल नहीं कोई भी उसको एक्सेप्ट कर ले। पाकिस्तान और अमेरिका ने तो पहले ही ऐलान कर लिया कि जो भी ताकत के जरिए काबुल में हुकूमत बनाए हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब कैसे बनेगी हुकूमत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब ये जो बात की जा रही थी कि जिस तरीके से अमेरिका गया, बड़े शुकूक व शुबात हैं, अगर वहां पे बदअमनी जो कि बात की जा रही है, और यकीनी तौर से जितना मैस इस वक्त क्रिएट हुआ उसमें यही चीज होगी। हसन खान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। क़याम अमन, जाहिर है कि अफगानिस्तान में अगर शोरिश होती है तो सबसे बड़ा खित्ते में इस वक्त हम अगर लेट्स से अगर सीपैक के हवाले से बात कर लें तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। और जो अमेरिका के और भारत के जो मुश्तरका मफादात हैं उनको जिक भी पहुंच सकती है वहां पे क़याम अमन के हवाले से। फिर ये भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उस वक्त वहां पे जो हुकूमती सरपरस्ती में मलेशिया वगैरह बन रही हैं उनको सपोर्ट भारत की तरफ से भी है। तो ये ताउन किस तनाजुर में देखा जा रहा है? फिर अज़ाइम तो अमेरिका के कुछ और है, फिर अमन नहीं है बल्कि मजीद शोरश है। देखिए जी, जिस अंदाज से अमेरिका निकल गया और स्पेशली जिस अंदाज से बागराम एयरबेस को छोड़ा रात की तारीकी में, और सुबह 7 बजे पता चला अफगान फोर्सेस को कि वो समझ रहे थे कि शायद तालिबान ने टेक ओवर किया था क्योंकि वो लूटर्स आए थे, इनने सारे लाइट्स ऑफ किए थे और ये बहुत बड़ा एयरबेस है। एक वक्त पे तकरीबन 1 लाख फोर्सेस स्टेशन थे। तो उससे तो पता चल रहा है कि अमेरिका, जिस तरह मैंने कहा शुरू में कि जब G7 समिट हुई और चाइना जो है इमर्ज हुआ एज ए टारगेट यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए, तो उसके लिए देखे चाइना के खिलाफ ऑलरेडी क्वाड तो है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका शामिल है। अभी यहां से अगर चाइना की जो एक्लिस हील है वो सिंकियांग है, और अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं है तो आप आसानी के साथ वहां से एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को सिंकियांग वाया वाहान वैली जो है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी वहां पे डेफिनेटली इंडिया का, क्योंकि जिस तरह एक है कि इंडिया को, जिस तरह मैं सोशल मीडिया की अफगानों की मैं फॉलो कर रहा हूं, उससे पता लग रहा है कि वो वहां पे बहुत ज्यादा एक हर्ट है, एक वो हर्ट एक है कि जिस तरह इंडिया ने कंधार में अपना कॉन्सुलेट क्लोज किया और जिस तरह वो रिपोर्ट्स आ रही है कि इंडिया इस आर्मिंग वो जो प्राइवेट मलेशिया है मुख्तलिफ कमांडर्स के या जो फॉर्मर मुजाहिदीन लीडर्स थे उनके, ये खदशात है। लेकिन साइमल्टेनियसली आप देखें, जरा ब्रिगेडियर साहब ने शुरू में इशारा किया कि रीजनल कंट्रीज जो है जिसमें पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना, ये इन सारे मुल्कों को पता है कि अगर अफगानिस्तान में सिविल वार शुरू हुई
تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے نائٹ میئر ہوگا, نہ صرف ایران کے لیے, پورے خطے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی جو حکومت ہے جس کی طرف ایاز وزیر صاحب نے اشارہ کیا, میں تو اپنا اگر میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ طالبان اگر کچھ لوگوں کا یہ رومانٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ اب بدلے ہوئے ہیں, انہیں وائٹ شرٹ اور بلو ٹراؤزر پہنے ہوئے ہیں ایٹسٹرا, ان کے جو بیئرڈ ہے وہ کٹ ہے ایٹسٹرا, میرے خیال میں اس میں ان کے ایکشن سے اندازہ چل رہا ہے کہ وٹ دے آر. اسی کے لیے میرے خیال میں پھر چائنا کے بھی سینٹرل ایشین کنٹریز, فردر پھر رشیا کے لیے, ایران کے لیے, پاکستان کے لیے, کیونکہ جو رپورٹس آئے تھے پاکستان نے جو نیشنل سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی اس میں تو یہ رپورٹس نکل آئی تھی کہ پاکستان سیز کہ ٹی ٹی پی اینڈ ٹی ٹی اے آر دا ٹو سائڈز آف اے سیم کائن. تو اس سے پاکستان میں بھی کنسرن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریجنل کنٹریز ہے, یو ایس کیا کر رہا ہے, انڈیا کیا کر رہا ہے, اور میرے خیال میں ریجنل کنٹریز اس طرح بھی طالبان کی ڈیلیگیشن ترکمانستان گئی ہے, اس سے پہلے وہ ماسکو گئی تھی, اس سے پہلے وہ تہران گئی تھی. تو یہ ساری جو ایفرٹس ہے, آئی تھنک کہ طالبان ول بی کنونسڈ ڈیفینیٹلی کہ اگر وہ وائلنس کے ذریعے آتے ہیں تو نو باڈی ول ایکسپٹ دیم, اگر وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے آتے ہیں تو ان کے لیے اسپیس ہو سکتی ہے. اسپیس ہو سکتی ہے. اب سوال یہ رکھا جائے گا آگے کہ ایسے میں پاکستان جو ہے اس کے پاس کیا آپشنز ہیں, پاکستان کس طریقے سے اس پوری صورتحال کو لے کر چل رہا ہے, اس چینج کے لیے کس حد تک تیار ہے, کیونکہ کافی کنفیوژن اس وقت پایا جا رہا ہے, اور آگے آنے والے وقت میں پاکستان کسی بارگیننگ کنڈیشن میں ہوگا, اور اگر ہوگا تو پاکستان سے افغانستان جو ہے طالبان کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور جواب میں پاکستان کیا طلب کر سکتا ہے. یہ سوال میں رکھوں گا بریگیڈیئر غضنفر صاحب کی طرف, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی غضنفر خان صاحب, آپ کی طرف ایک بار پھر آؤں گا, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ ایک اچھی بارگین کیا ہو سکتی ہے ان نیئر فیوچر اگر طالبان, جیسا کہ لگ رہا ہے اس وقت کہ وہ پار میں آ جائیں گے, تو پاکستان اور کابل کے درمیان کیا ایک اچھی بارگین ہو سکتی ہے مطالبات کے حق میں. جی دیکھیے, بارگین تو کوئی نہیں ہوگی, ریلیشن شپ ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریلیشن شپ کا ٹائم فریم ورک کیا ہوگا, کیونکہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں افغانستان کے اندر سے اس میں مختلف قسم کی خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طالبان بڑی ریپڈلی بہت ساری ڈسٹرکٹس پہ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں, لیکن اسی ساتھ ساتھ کچھ ایسی خبریں بھی ضرور موجود ہیں اور جو اسپیسیفکلی ایریاز کے حساب سے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ جو افغانستان کے فیوچر کے لیے بھی ایک بات چیت گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہوئی, اس کے بعد افغانستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی ریزسٹ کر رہی ہیں. جیسے پروان ایک پروان فیل ٹو طالبان, لیکن دوبارہ افغان سیکیورٹی فورسز نے واپس دے دیا. پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کی ریزسٹنس فورس جو ہے وہ طالبان کے خلاف ڈیولپ ہو رہی ہے. جیسے گورابان ویلی ہے جو 20 کلومیٹر نارتھ آف کابل ہے, وہاں پہ ایک پیپلز فورس کھڑی ہو گئی ہے. اسی طرح آپ نے عبد القیوم رحیمی ہیں جو گورنر تھے لوگر کے, انہوں نے ایک اس قسم کی ریلی آرگنائز کی ہے. مطلب یہ ہے کہ نہ صرف افغان سیکیورٹی فورسز بلکہ لگتا یہ ہے کچھ چیز ایسے امیوننٹ ہے کہ جی لوگ بھی شاید طالبان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو. اب کیا اس میں فل ٹوٹل کنٹرول آف دا افغانستان طالبان کے لیے پاسبل ہے یا نہیں, تو میں نیئر فیوچر میں اس چیز کو یہ چیز ہوتی نظر نہیں آتی مجھے. اور اگر وہاں پہ کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے یا کوئی فل لیگلائز گورنمنٹ نہیں, اور پاکستان نے پہلے کہا کہ ہم ملٹری ٹیک اوور کے ذریعے کسی گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گے, تو اگر وہاں کوئی ریپرزینٹیٹو نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ نہیں ہے اور پاور ڈیوائیڈڈ ہے کہ کابل میں اگر آپ فرض کر لیں کہ اشرف غنی کی حکومت رہتی ہے اور باقی جگہوں پہ طالبان چلے جاتے ہیں, کچھ افغانستان سیکیورٹی فورسز کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس پتا ہے احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو احمد مسعود ہے اس نے بھی کہا کہ میں افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شامل ہوں گا اور ریزسٹنس کو جو ہے وہ اپنا ان کے ساتھ لڑوں گا. تو جب تک وہاں پہ کوئی سینٹرلائز پاور نہیں ہوگی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان کس سے بات چیت کرے گا. پاکستان نے تو اپنی پالیسی اسٹیٹ پر بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو وہ چاہتے ہیں جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے جو بڑی فلوئڈ ہے, جس کے اندر بہت سارے سوال اٹھے ہوئے ہیں, اس میں پاکستان کے ہاں یہاں پہ وہ طاقتیں ہیں
جو افغانستان کی سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہے. اس میں سب سے بڑا چیمپئن امریکہ ہے جو دنیا میں دہشت گردی کو جنم دیتا ہے, اس دہشت گردی کو فائننس کرتا ہے, اس دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے, ملکوں کو تباہ کرتا ہے, عراق, افغانستان, لیبیا, یہ آپ کے سامنے. دوسرا انڈیا ہے, اور انڈیا نے ابھی آپ نے دیکھا کہ سیکورٹی کونسل نامہ بند کرنے کے بہانے ہتھیار بھیجے ہیں, لوگوں کو ہتھیار سپلائی کریں, وہاں تباہی و بربادی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اسپوائلر, اور جب تک آگے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایاز وزیر صاحب, اب موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ ساتھ ایک افغان امن کمیشن بھی اس وقت موجود ہے جس کے چیئرمین عبداللہ صاحب ہیں. وہ خود تمام اسٹیک ہولڈر جو اس وقت حصے بکھرے ہوئے ہیں ان کو جمع کر کے ایک جو لویا جرگا وہاں پہ کہا جاتا ہے گرینڈ اسمبلی ہے, وہ ایک وہاں پہ ایک براڈ بیس ملٹی ایتھنک گورنمنٹ فارم کر سکتی ہے, بنا سکتی ہے اگر یہ چاہے کہ وہاں پہ خانہ جنگی نہ ہو, وہاں پہ سول وار نہ ہو, اگر وہ چاہے. ڈیپینڈ کرتا ہے, دیر از اے ول دیر از اے وے, ادروائز تو یہ ساری صورتحال رہے گی. ایاز وزیر صاحب دیکھیے, عبداللہ اور اشرف غنی صاحب کے اختلافات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہے. اس سے پہلے والی جو ان کی ٹرم تھی اس میں بھی کل کے دونوں سامنے آ گئے, پھر یونٹی حکومت بنا دی. اس یونٹی حکومت میں یونٹی نہیں تھی, حکومت اپنی جگہ تھی. تو اب والے میں بھی بس گزارا کر رہے ہیں, کوئی خاص ان کا آپس میں اتنا لگاؤ نہیں ہے. جہاں تک بات آپ نے یہ ذکر کر دی کہ لویا جرگا بلا لیں, تو لویا جرگا کس کا ہوگا؟ حکومت کا لویا جرگا ہوگا یا طالبان کا لویا جرگا ہوگا یا دونوں کا مل کے اصلی افغان لویا جرگا ہوگا؟ تو یہ بڑا مشکل سوال ہے. ہم جلدی بھاگ جاتے ہیں کہ جی لویا جرگا بلا لیں. لویا جرگا کے لیے سینٹرل حکومت ہونی چاہیے. جیسے پرانے زمانے میں یاد ہو تو ظاہر شاہ صاحب ان کے بادشاہ تھے, اس کے زیر سائے میں لویا جرگا بلاتے تھے اور اس پہ ساری افغان عوام متفق ہو جاتی تھی. اب اس کے بعد مختلف حکومتیں آتی ہیں, اپنے جرگا بلا لیتی ہے, دوسرا دڑا اس کا مخالف ہوتا ہے. اشرف غنی صاحب یا کہ اس سے پہلے کارزئی صاحب نے لویا جرگا بلایا تھا, لیکن اس میں طالبان شامل نہیں تھے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے پہلے آپ کو سینٹرل حکومت بنانی ہوگی جس کی اتھارٹی ہو پورے ملک میں, جو ایکسیپٹیبل ہو, اس کے بعد لویا جرگا اس کو انڈورس کرے. ٹھیک ہے. حسن خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان بات کر رہے ہیں کہ وہ 1 مہینے کے اندر تحریری امن جو ہے وہ ایک معاہدے کی بات ہے وہ پیش کر دیں گے, دوسری جانب ان کی جو پورے اکراس دا بورڈ ان کی پیش قدمی جو ہے وہ بھی جاری ہے. اچھا, اس صورتحال میں اگر افغان فورسز کے حوالے سے بات کریں تو انہیں ایک ایج اس وقت حاصل ہے, انہیں فضائی سپورٹ کا, ایئر سپورٹ کا, یعنی وہ اگر محسوس کریں ضرورت ہو تو وہ طالبان کے اوپر فضائی حملہ کر سکتے ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال آ سکتی ہے, حالات اس نوعیت کے اوپر جا سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہوا, جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے افغان فورسز کے اندر سے جو ہے ڈیزرشن دیکھی جا رہی ہے, اگر مزید ہوتی ہے تو وہ تو طالبان کے فیور میں آ جائے گی, یہ یہاں پہ گیم پلٹ جائے گا. دیکھیے جی, میرے خیال میں اگر یہ خیال کرنا کہ طالبان بزور بندوق جو ہے کابل کو فتح کر لیں گے, یہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ہم تھوڑا سا ایک جو کرتے ہیں, دیکھیں 1996 میں جو افغانستان تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. اس میں جو فورسز تھے وہ وزیر دفاع اور وزیر اعظم کے درمیان لڑائی تھی. حکمت یار صاحب وزیر اعظم تھے اور محسود صاحب جو تھے, احمد شاہ محسود صاحب وہ وزیر دفاع تھے. وہ ساری فورسز اپنوں میں لڑ رہی تھی اور پورے افغانستان میں کہیں بھی سٹیبلٹی کوئی ایک جگہ نہیں تھی. ابھی جو افغانستان ہے اس وقت طالبان نے ایک ایسا ڈسٹرکٹ نہیں لیا ہے, ایک ایسا ولایت نہیں صوبہ نہیں لیا ہے جہاں پہ یہ جا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹیبل کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناممکن ہے, اور طالبان بھی ان کو بھی پتا ہے کہ موجودہ افغانستان ان کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتی, کیونکہ پیپل آر یونائٹیڈ. جو اب جہادی کمانڈرز تھے وہ حکومت کے بیک پہ ہے, حکومتی فورسز جو ہے وہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, اور وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, ان کو اسلحہ سپلائی بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں.
اسی لیے طالبان نے جو یہ ڈپلومیٹکس شروع کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں دے آر ورکنگ فار گیٹنگ میکسیمم آؤٹ آف اٹ. ادروائز اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, یہ میرا تجزیہ ہے, آج اس کو ریکارڈ کر لے کہ موجودہ افغانستان جو ہے یہ 90s کے افغانستان سے پورا 180 ڈگری جو ہے یہ مختلف ہے, تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ طالبان آئیں گے کابل, جلال آباد, مزار, ہرات وغیرہ جو ہے ان کو, یہ امپاسبل ہے اور یہ طالبان کو پتا ہے. اسی لیے وہ بھی اس وقت تھوڑا سا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی بیٹھ کے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اور وہ انٹرنیشنل جو ریجنل کنٹریز ہے ان کو بھی اس میں انوالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, پینل پورا ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے اور وہ خطے پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوگی, کیا سیاست ہے, یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. ویلکم بیک. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اگر ایک لارج کینوس کے اوپر دیکھیں تو ٹی ٹی پی, داعش یا طالبان, یہ تینوں جو ہیں بات کرتی ہیں, ڈھال لیتی ہیں اسلام کی, لیکن بنیادی فرق ہے تینوں میں. سب سے پہلے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کریں تو خدا نخواستہ وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے. داعش کی جو عزائم ہیں وہ گلوبلی ہیں, وہ پوری دنیا میں پھیل کر جو ہے کارروائی کرنا چاہتی ہیں, جبکہ طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو اور اسلامی حکومت ہو. اب ایسے میں اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ, چین اور ایران کی ہمدردی جو ہے وہ ٹورڈز طالبان جو ہے وہ زیادہ رہی, ایک سافٹ کارنر رہا ان کے لیے. اور یہ ممالک چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان ہی وہ قوت ہوگی جو داعش کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک استطاعت رکھتی ہے یا اتنی ہمت رکھتی ہے. تو ان کا اسسمنٹ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے؟ دیکھیں, ٹی ٹی پی اور داعش یہ دونوں امریکن اسپانسرڈ ہیں, سی آئی اے اسپانسرڈ ہے. ٹی ٹی پی کو بھی سی آئی اے نے اور رو نے اسپانسر کیا تھا, اور داعش 100% پروڈکشن ہے امریکن سی آئی اے کی, جس کے اس نے 5,500 لوگ جارڈن میں بھی ٹرینڈ کیے تھے, بغدادی نام کا آدمی بھی بھرتی کیا تھا. اور ان دونوں کا عزائم جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے مذہب سے ریلیٹ نہیں کرتے, وہ بنیادی طور پہ سینٹر اراؤنڈ کرتے ہیں اسلامی ممالک کے اندر اسلامی حکومتوں کو, جیسی بھی حکومت ہے اسلامی ممالک کے اندر. اگر تو وہ مذہب سے ریلیٹ کرتے تو وہ کہیں اور جا کے فلسطین میں لڑ رہے ہوتے, جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ, جہاں پہ ہولوکاسٹ ہو رہا ہے, اسرائیل مسلمانوں کو مار رہا ہے. تو یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ اسلام کے لکھ کے اسلامی ممالک میں اسلامی حکومتوں کے خلاف لڑیں؟ تو یہ تو اسلام کا تو کوئی ریلیجن ہے نہیں اس میں, اسلام کا تو کوئی ذکر ہے نہیں اس میں. طالبان جہاں تک ہے, انہوں نے دیکھا کہ وہ جب سوویت یونین گیا تھا, وہاں سے لوگ آیا تھا, اس نے حملہ کیا تھا, لوگ آئے تھے پاکستان کے مدرسوں میں پڑھے تھے, وہاں سے وہ نکلے, جا کے انہوں نے افغانستان پہلے جو لوگ لڑ رہے تھے سوویت یونین کے خلاف, وہ عام شہری لڑ رہا تھا, افغان شہری, چاہے اس کے پیچھے سی آئی اے تھی, آئی ایس آئی فنڈ کر رہی تھی, جو بھی تھا, لیکن تھا وہ افغانستان کا عام شہری. جب یہ مدرسوں میں پڑھتے رہ گئے تو طالبان بن گیا, اور یہ افغانی ہیں سارے. اب بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان نے کل آج ایک اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے کہ ہم یہ ایشور کراتے ہیں, اور یہ پیس پرپوزل کی بھی ایک کلاس تھی کہ جی افغانستان کی سرزمین جو, کیونکہ امریکہ تو یہ جب طالبان سے مذاکرات کر رہا تھا تو کیا مقصد تھا؟ مقصد امریکہ کا تو یہی تھا کہ افغانستان کے اندر طالبان حکومت میں آئے. اگر طالبان میں حکومت میں آنے کا نہ ہوتا تو طالبان سے کیوں مذاکرات کرتا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر وہاں پہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی دہشت گرد گروپ کو استعمال نہیں کرے گا. ابھی طالبان نے رشیا کو, ایران کو, چائنا کو اور پاکستان کو آج ہی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور یہ ایشور کرایا ہے کہ یہ ہم اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور اگر وہ اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرتے تو وہ امریکنز کو پسند نہیں آئے گا, کیونکہ ہماری امریکن تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں داعش کی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, ٹھیک ہے. ایاز, وقت کی تھوڑی کمی ہے, ایاز وزیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بھارت پچھلے 20 سال میں ایک جو نیریٹو ان کا طالبان کے خلاف رہا, ایک بہت واضح سٹینڈ رہا, اب وہ کس طرح کی صف بندی کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے جو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں, اس کو تحفظ دینے کے لیے وہ کیا کرے گا, کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ انہی جو عناصر ہے, شرپسند عناصر, انہی کو ہوا دے گا, انہی کی سرپرستی کرے گا. بھارت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی بھارت کی. جی دیکھیے, بھارت کے بارے میں پتہ نہیں آپ سے بات کیا, دوسرے چینل سے بات کی پہلے. بھارت کی افغانستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, فائنانشل بھی اور ادروائز بھی.
انہوں نے وہاں کے عوام میں پاکستان کے خلاف بہت کام کیا ہے 20 سالوں تک. وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو ضائع کر لے. وہ طالبان کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیں گے، لیکن اب دیکھیں گے کہ طالبان کی حکومت میں ان کو جگہ ملتی ہے اتنا کھل کے جتنا اشرف غنی صاحب کی حکومت میں ملی تھی. تو اگر اتنی جگہ نہ بھی ملے، کم از کم وہ جو 3 ملین پلس ڈالر انہوں نے وہاں انویسٹ کیے مختلف سول پروجیکٹس میں، تو وہ تو ان کا ضائع نہ ہو. پھر بائیلیٹرل اس پہ وہ فوکس کریں گے، نہ کہ پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حسن خان صاحب آپ فرمائیے گا کہ طالبان کے رول کو، اور اگر وہ رام نہیں ہو پاتے بھارت سے، تو کیا بھارت کشمیر میں بھی ان کے رول کو دیکھ رہا ہے؟ اگر دیکھ رہا ہے تو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہندوستان جو ہے یا بھارت جو ہے وہ تو ان کی تو ایک پالیسی ہے، وہ اینٹی پاکستان. کوشش ہوگی ان کی کہ افغانستان انسٹیبل رہے، اور اس میں جس طرح وہ چین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، ادھر ڈیفینیٹلی امریکہ جو ہے افغانستان میں بھارت کا ساتھ دے گا. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں ان کے تو اپنے عزائم جو ہے ان کے بڑے کلیئر ہے. ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان کسی ایسے ایکٹرز کے ہاتھ میں نہ جائے کہ خدا نخواستہ وہ دیکھیں. ہم نے کسی کے انٹینشنز پہ پالیسی بیس نہیں کرنی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا لکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے کیا اس نے کیا ہے. ہم نے اس کو بیس پہ ملٹری اسٹریٹجی بھی انٹینشنز پہ نہیں بیٹھی، پریپیئرڈنس پہ ان کی پریپیئرڈنس کیا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے گاڈ فور بیڈ افغانستان میں اگر کوئی انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا، اور پاکستانیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جس کے لیے ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب اور حسن خان صاحب آج کے پروگرام میں، آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ناظرین. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.